बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनफैक्ट न्यूज़। मैं हूं मंजूर अहमद रजा। नाज़रीन, मैं पेशे के एतबार से एक उस्ताद हूं, एक टीचर हूं, और आज का वीलॉग एज अ टीचर मेरे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन इसके बावजूद मैं इस पर बात करना चाहता हूं क्योंकि ये मसला अब किसी फ़र्द, किसी एक घर, मोहल्ले, शहर तक महदूद नहीं, ये हमारी सोसाइटी में एक कैंसर की तरह सरायत कर रहा है। नाज़रीन, किस्सा यूँ है कि चंद साल कबल एक मैट्रिक पास बच्चे से मुझे मिलाया गया, जो मेरा स्टूडेंट तो नहीं था, किसी के रेफरेंस से मिला, लेकिन उसके बोर्ड में उसने 1100 में से 1083 नंबर हासिल किए। मिलकर लाजमी बात है, खुशी हुई, उस बच्चे से मिले, उसके वालिदैन भी मिले। उनसे जब बातें चल निकली तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे को 12 साल हो गया स्कूल में दाखिल हुए। हमने इसके लिए बेहतरीन स्कूल का इंतखाब किया, उसके बाद बेहतरीन एकेडमी का भी इंतखाब किया। उसके अलावा हमने हमेशा इसके लिए एकेडमी के बाद घर में होम ट्यूटर भी रखा। हमने इसके लिए रूम की सिलेक्शन इस तरह से की कि जहाँ पे कोई वाशरूम, जनरल वाशरूम ना हो, कि जहाँ पे किसी का आना जाना हो, वहाँ पे करीब किचन ना हो कि किचन में किसी के आने जाने की आहट से इसको कोई डिस्टर्बेंस हो। हमने 12 साल से इस बच्चे को किसी रिश्तेदार की शादी पे नहीं लेके गए, अगर वो शादी का फंक्शन छुट्टी वाले दिन के अलावा का दिन हो। हम 12 साल में इस बच्चे को किसी के मरने पर नहीं लेकर गए, अगर वो मरना छुट्टी वाले दिन के अलावा किसी दिन था। हम किसी बीमार की इयादत के लिए इसको साथ लेकर नहीं गए, अगर वो छुट्टी वाले दिन के अलावा कोई दिन हो। मुझे ये बातें सुनकर अजीब सी हैरत हुई। मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा, आज के बाद तुमने जहाँ कहीं भी शादी हो तो ज़रूर जाना, छुट्टी करके भी जाना। कोई मर जाए तो छुट्टी करके भी जनाजा पढ़ना। कोई बीमार हो तो वक्त निकाल के इयादत भी ज़रूर करना। अब ये बात उसके पेरेंट्स के लिए कोई ज़्यादा पसंदीदा नहीं थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था और मैं अपने दूसरे अल्फाज और मुख्तलिफ फ़िक्रात से उसके ऊपर मरहम रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बहरहाल वो वहाँ से मुझसे डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि उनके जहन में ये था कि मैं रवायती टीचर्स की तरह उससे कहूँगा कि बेटा, पहले तुम 12-14 घंटे पढ़ते हो, अब तुम 20 घंटे पढ़ो। लेकिन मैं, लाजमी बात है, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो मुझसे नाकाम हुए और उठकर चले गए। उसके बाद वक्तन कभी फ़ोन पे राब्ता रहता, लेकिन चंद साल इसी तरह गुजर गए कि पता ही नहीं चला। उसके बाद एक दिन उसकी वालिदा से मुलाकात हुई। वो मुझे अपने घर ले गई। मैं वहाँ पे जाकर पूछा उस लड़के के वालिद के मुतल्लिक़, तो पता चला कि वो फौत हो चुके और उनकी वालिदा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा परेशान थी। जब मैंने उनसे थोड़ा पूछा तो उन्होंने जो वाक़या मुझे बताया, जो सिचुएशन बताई, वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और एज ए टीचर मुझे उस पर इतनी शर्मिंदगी कि मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने चाहा कि ये वाक़या आपसे भी शेयर करूँ कि हम कैसे एक नस्ल को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आपके घर से आए, उसके बाद से आपसे कभी कभी रब्ता भी हो जाता था, कभी बच्चे के मुतल्लिक़ भी बात होती रहती थी। उसके बाद बच्चे ने इंटर किया, इंटर करने के बाद उसने BS में एडमिशन ले लिया। वहाँ से 4-5 साल उसके गुजर गए। उसको हमने लाहौर भेज दिया, वहाँ पे वो हॉस्टल में रहता था। लेकिन उसी दौरान मसला ये बना कि उसके वालिद को हार्ट अटैक हो गया। अकेला बेटा था, अकलौता बेटा था। मैंने उस बच्चे को फ़ोन किया कि तुम्हारे वालिद को हार्ट अटैक हो गया। तो उसने कहा कि देखें, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, और वैसे भी मैं स्टडी में बहुत मसरूफ़ हूँ, और मेरे पेपर हो रहे हैं, तो मुश्किल है मेरे लिए आना। आप उनको हॉस्पिटल लेकर जाएं। तो मैंने कहा कि हॉस्पिटल तो मैं लेकर जा चुकी हूँ। तो उसने कहा बस ठीक है, वहीं पे ट्रीटमेंट करवाएं, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे 1 हफ्ते में मेरे पेपर है, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। मैंने दूसरे दिन फ़ोन किया कि तुम्हारे फादर की तबीयत कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो उसने कहा प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें, आप डॉक्टर्स को ये बात बताएं, डॉक्टर्स ने ये हल करना है, मैं यहाँ पे फंसा हूँ। एटलीस्ट 3-4 दिन के बाद उसके वालिद की तबीयत, वो कुछ कहते हैं, कुछ बेहतर होती है, और मैं उनको घर ले आती हूँ। 1 हफ्ता गुजरता है, उसके बाद दोबारा उनको दौरा पड़ता है दिल का। मैं हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, लेकिन वो हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देते हैं। मैं अपने बेटे को
فون کرتی ہوں، شام 4:30-5 بجے کا ٹائم ہے، میں اس کو فون کرتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا صبح پیپر ہے، اگر میں نے یہ پیپر چھوڑ دیا تو پھر یہ میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا، آپ کفن دفن کا انتظام کر لیں، میں پیپر دے کر آ جاؤں گا۔ ناظرین وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد اگلے دن ہم نے صبح 10-11 بجے جنازے کا اعلان کیا، جنازہ ہو گیا، وہ پیپر دینے کے بعد اگلے دن شام کو 6-7 بجے گھر پہنچا، 2-4 گھنٹے گھر میں رہا اور رات 11 بجے وہ پھر واپس ہاسٹل چلا گیا۔ کہتی میرے لیے یہ بات انتہائی تشویشناک تھی کہ یہ ہمارا اکلوتا بیٹا جس کے لیے ہم نے زندگی میں ہر تکلیف اٹھائی، ہر رشتہ دار سے باتیں سنی، ہر گلی محلے والوں سے باتیں سنی، ہم نے کیا کیا اس کے لیے برداشت کیا، اور آج یہ بیٹا ہمارا، اس کا باپ فوت ہو گیا لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں لازمی بات ہے عدت پہ بیٹھ گئی، میری عدت پوری ہوئی تو میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا تم گھر آ جاؤ، کیونکہ تم گھر رہو گے تو ہی گزارا ہوگا، 2 تمہاری بہنیں اور اکیلی میں ہوں، اب کیا کریں ہم۔ بیٹے کو گھر بلا لیتی ہے، گھر بلا کر بیٹے کو رکھتی ہیں، پریشانی تو تھی گھر میں، تو میں جب بھی پریشان ہو کر بیٹھی ہوتی وہ مجھے دیکھتا تھا، وہ مجھے کہتا کہ ماں یہ پریشان ہو کر میرے سامنے مت بیٹھا کرے، کون ہے دنیا میں جس نے نہیں مرنا، تو یہ اسی طرح آپ کو میں ڈپریس دیکھوں گا، پریشان دیکھوں گا تو میں اپنی اسٹڈی کیسے کر سکوں گا۔ میں جب بھی گھر میں آتا ہوں آپ رو رہی ہوتی ہیں، کبھی آپ کے رونے کی آواز، کبھی آپ کی پریشانی کی آواز، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ بچہ 10 سے 11 دن گھر میں رہتا ہے، اس کے بعد اپنا سامان پیک کرتا ہے اور پھر ہاسٹل چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد میں اس چیز کے اوپر وہاں سے اٹھا اور گھر آ گیا۔ میں کافی دیر تک اس چیز کا جب جائزہ لیتا رہا تو میں نے دیکھا کہ اس وقت تو میں نے صرف ان پیرنٹس کو قصوروار قرار دیا تھا، لیکن وہ پیرنٹس خالی قصوروار نہیں ہیں، ان سے زیادہ قصوروار ہم ٹیچرز ہیں۔ اگر ایک پیرنٹس اس طرح سے نہیں سکھاتے تو ہم ٹیچرز بھی تو نہیں سکھاتے۔ اس قدر ایکسٹریم پوزیشن پہ ہر پیرنٹ نہیں جاتا، وہ کچھ لوگ جاتے ہیں، لیکن اس ایکسٹریم پوزیشن پہ ہر ٹیچر موجود ہے۔ اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہے تو آپ کسی نہ کسی اسکول میں یا پڑھے ہوں گے یا پڑھ رہے ہیں کسی اسکول کالج میں یا پڑھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کا انٹریکشن رہا نہیں ان اداروں سے۔ مجھے وہ بندہ اس کامنٹ میں مجھے بتا دے لکھ کر کہ جس نے کبھی جب وہ اسکول میں تھا، کالج میں تھا یا اب ہے، یا وہ ٹیچر بتا دے کہ اگر کسی بچے نے چھٹی کی اور اگلے دن اس سے جب پوچھا گیا کہ کیوں چھٹی کی تھی اور اس نے کہا ہو کہ ہمارا فلاں فوت ہو گیا تھا، تو کبھی کسی ٹیچر نے کلاس کو سسپینڈ کیا ہو 2 منٹ کے لیے، باقی سارے بچوں کو اکٹھا کیا ہو، وہاں پہ ان کو بٹھایا ہو اور ان سے بات کی ہو، اس کے ساتھ اظہار تعزیت کی ہو، کبھی اس مرنے والے کے لیے کوئی دعائے استغفار کی ہو؟ میرے علم میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں نظر آتا۔ ہم بھی پڑھے ہیں اسکول میں، آج بھی ہمارے ٹیچرز اسی طرح کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ آ کر یہ بتاتا ہے کل ہماری فلاں فوت ہوئی تھی اس لیے میں نہیں آیا تھا، تو ہمارے ٹیچرز کا رٹا رٹایا یہی جملہ ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا تھا، گھر والوں نے جانا تھا، تمہارا کیا کام، تم کیوں گئے تھے؟ یہ بے حس اس نسل کو ہم مل کر بنا رہے ہیں۔ اب کیا میں اس بوڑھی عورت کے آنسو دیکھوں، اس کے اوپر ترس کھاؤں، یا پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ جو تم نے بویا وہی آج کاٹا؟ ہم اپنے بچوں کو ایک بہتے آبشار کے میں سے دھکا دیتے ہیں اور اس تیز رفتار پانی میں ان کو پھینک کر پھر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیوں واپس نہیں آتے۔ ہم نے خود ان کو اپنے سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آنے کے قابل رہتے ہی نہیں۔ ہم 3 نسلوں کے قاتل ہیں۔ اب دیکھیں اس فیملی کو، دیکھیں کہ وہ ایک اس کے پیرنٹس کی جس طرح گزری، وہ بھی ڈسٹرب ہوئے، اب وہ بچہ ایک نفسیاتی مریض بن چکا ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھا ہو وہ پڑھ نہیں سکتا، اس کے کمرے کے باہر کچھ چل رہا ہو وہ پڑھ نہیں سکتا۔ ایسا بچہ جب ڈگری کمپلیٹ کر کے باہر آئے گا تو مجھے بتائیے وہ اپنا کام لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کیسے کر سکے گا؟ جس کو آپ نے اسکول داخل ہوا 2-4 سال کا 3 سال کا بچے سے لے کر میٹرک تک وہ بچہ آ گیا اور آپ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں ہم نے اس کو کسی فوتگی پہ نہیں لے کر گئے،
ہم اس کو کسی شادی پہ نہیں لے کے گئے, ہم اس کو کسی کی عیادت کرنے کے لیے نہیں لے کے گئے. جب آپ نے اس کو کسی کی عیادت کرنا سکھایا ہی نہیں تو پھر آج اپنے والد کی عیادت کے لیے کیسے پہنچ جاتا وہ بی ایس لیول کا پیپر چھوڑ کر. آپ نے اس کو ایک ماہانہ ٹیسٹ یا ایک ہفتہ وار ٹیسٹ کو ڈراپ کرنا نہیں سکھایا تو وہ باپ کے مرنے پہ بی ایس ڈگری کا پیپر چھوڑ کے کیسے آ جاتا آج. اس نے تو 2-3 سال سے لے کر جوانی تک سیکھا ہی نہیں. میں مسلسل اسی سوچ میں ہوں کہ سارے کا ذمہ دار کون ہے. وہ پیرنٹس ذمہ دار ہیں یا وہ بچہ ذمہ دار ہے جس کے اوپر ذمہ داریاں تھیں. تو بچے پہ ذمہ داری ڈالوں تو اس کو تو سکھایا ہی نہیں کسی نے. وہ تو 2-3 سال کا تھا تو وہاں سے لے کر وہ گریجویشن تک آ گیا, وہ بی ایس لیول پہ آ گیا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کسی کی فوتگی پہ بھی جاتے ہیں. اس کو اس درد کا پتہ ہی نہیں اس کو رب کا کہ جب کوئی بیماروں کا ہاسپٹل پڑا ہو تو باقی فیملی پہ کیا گزرتی ہے. ہم نے اس انوائرمنٹ میں اسے لے کر ہی نہیں گئے. ہم کسی کی خوشی میں شامل ہونا کیا ہوتا ہے, کسی شادی میں اس کو لے کر ہی نہیں گئے. اس کو کیا پتا کہ خوشی میں شامل ہونا کیا ہوتا ہے, کسی کی غمی میں شامل ہونا کیا ہوتا ہے. اس کو تو ہم نے ایک ہی چیز سکھائی کہ بس اسٹڈی اسٹڈی, کتاب کتاب, کتابی کیڑا, نمبر, کتاب, بورڈ, پوزیشن. ہم نے تو یہ سکھایا. جو ہم نے سکھایا اس میں اس نے پرفارمنس دی. اس نے بورڈ میں آ کر 3ری پوزیشن حاصل کی. اب وہ ایف ایس سی میں گیا, وہاں پہ بھی جا کر اس نے غالباً کوئی 90% کے آگے پیچھے نمبر حاصل کیے. بی ایس میں بھی وہ تقریباً اتنے کافی حد تک, یہ مجھے کنفرم نہیں, لیکن بہت اوپر لیول پہ وہ جا رہا ہے. وہاں پہ بھی پہلے 2-4 اسٹوڈنٹس میں وہ شامل ہے. تو جو ہم نے ٹیچرز نے, پیرنٹس نے مل کر جو اس کو سکھایا اس میں اس کی پرفارمنس زبردست ہے. تو پھر جس میں زبردست نہیں ہے وہ ہم نے اس کو سکھائی نہیں, تو ذمہ دار کون؟ کیا یہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ساری عمر ہم بچوں کو اسی طرح ذلتوں میں پھینک دیں, ان کو کچھ نہ سکھائیں, اور اس کے بعد ایک آیت کو گلے میں ڈال کر ڈول پیٹتے رہیں کہ جب پیرنٹ تمہارے والدین بوڑھے ہو کر رہے تھے ان کے سامنے اف نہ کھاؤ. پہلے سکھاؤ تو صحیح, اس کے مطابق ان کی ٹریننگ تو کرو. ان کو کسی غیر کی خوشی غمی میں شامل ہونا سکھاؤ گے تو وہ تمہاری خوشی غمی کو بھی سمجھیں گے. یہ غیر کی کسی کی قبر پہ اس کو بھیجو گے, اس کو سمجھ ہوگی کہ قبر ہوتی کیا چیز ہے, کسی بندے کا گھر سے چلے جانا کیا چیز ہوتی ہے, تو وہ اپنے کی بھی قدر کرے گا. جب یہ چیز اس نے 12-14 سال سے اس نے دیکھی ہی نہیں, اس نے قبر ہی نہیں دیکھی, اس نے جنازہ نہیں دیکھا. جب کسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو وہاں کا جو کوہرام مچتا ہے, وہ چیخو پکار اس نے نہیں سنی. اسے کیا پتا کہ یہ کیا ہوتی. آپ نے اسے 14 سے 15 گھنٹے صرف ایک روم میں قید کر دیا, ایک اپنے سے دور کر دیا. صبح اسکول سے اکیڈمی سے ہوم ٹیوٹر گھر آ گیا, اس کے بعد اسٹڈی کر رہا ہے اکیلا بیٹھ کے. 15-16 گھنٹے اس کو اپنے سے دور رکھا, 5-6 گھنٹے وہ سو گیا. آپ کا اپنا انٹریکشن اس بچے کے ساتھ کتنا رہا؟ تو اس میں قصور کس کے آج؟ کیا وہ بچہ قصوروار ہے سارے کام کا, یا میں ٹیچر قصوروار کہ میں بھی تو نہیں سکھا رہا؟ میں ایک بچہ جب مجھے آ کر کہتا ہے کہ میری کل فوتگی ہو گئی تھی یا میں کسی شادی پہ چلا گیا تھا, میں اس کو یہ کیوں کہتا ہوں کہ تمہارا کیا کام تھا؟ شادی تھی تو گھر والے جاتے, تم کیوں گئے؟ بیمار تھا تو وہ عیادت کرنے کے لیے گھر والے جاتے, تم کیوں گئے تھے؟ اگر وہاں پہ کوئی فوت مر گیا تھا کوئی کسی کا تو گھر والے جاتے رہا, تم کیوں گئے؟ جب میں اس بچے کو اس پہ, جب وہ مجھے آ کر بتائے کہ میں کسی کی فوتگی پہ گیا تھا تو میرا کام ہے ایز اے ٹیچر میں کلاس سسپینڈ کروں, بچوں کو کلیکٹ کروں, باقی بچوں کو بھی سمجھ آئے کہ خوشی غمی میں کیسے شامل ہوتے ہیں, اپنی اسٹڈی کو 10 منٹ کے لیے کیسے روکتے ہیں. اگر آج کا ایک ٹیسٹ تھا ہفتہ وار, کون سی قیامت آ جائے اس ٹیسٹ کو. اس میں پہلے بھی ایک ویلا کر چکا ہوں کہ اس ٹیسٹ نے کس طرح ہماری نسلیں تباہ کی ہیں اس ٹیسٹ سسٹم میں. لیکن لگے ہوئے ہیں پڑھے لکھے ترین جو لوگ ہیں وہ بھی اسی پاگل پن کا شکار ہوئے ہیں. ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ, نمبر 1 نمبر کم, آدھا نمبر زیادہ, پاگل ہو چکے ہیں. پیرنٹس بھی, ٹیچرز بھی اور بچے بھی, اور سارے کا سارا اس سارے سینیریو میں فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ پرائیویٹ سکولز, یہ مافیاز, صرف اور صرف اپنی اسٹیشنری بیچنے کے لیے. کیونکہ یہ ٹیسٹ اس طرح چلیں گے اسٹیشنری بکتی رہے گی. یہ ایک جو 1 روپے کی شیٹ ملتی ہے نا, یہ 10-10 روپے کی ہماری بکتی رہے گی. صرف اس لیے 3 نسلیں ہم تباہ کر رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ٹیچر کی عزت نہیں ہے معاشرے میں.
کبھی ہم جاپان کی بھی مثالیں دیتے ہیں، کبھی ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی کسی کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی عہد نبوی کی مثالیں دیتے ہیں۔ پہلے اپنے گریبان میں بھی تو ہم جانگیں۔ ہم اگر میں پیرنٹس ہوں تو بھی میں اپنے گریبان میں جانگوں، اگر میں ٹیچر ہوں تب بھی جانگوں۔ وہ بچے کو تو جو ہم سکھا رہے ہیں اس میں تو پرفارمنس دے رہا ہے، ہم اس کو نمبر سکھا رہے ہیں، ٹیسٹ سکھا رہے ہیں، اس میں وہ 80%، 90%، کتنے نمبر لے رہے ہیں۔ جو ہماری جنریشن تھی کتنے نمبر لیتی تھی؟ کس نے سنا تھا کبھی 90%؟ وہ پاس ہو اتنی بڑی بات ہوتی تھی ہمارے وقتوں میں۔ لیکن آج جو بچوں کو سکھا رہے ہیں اس میں بھی اس کی پرفارمنس گڈ ہے، تو پھر اس کا مطلب جہاں جہاں خرابی ہے اس میں ہمارے بچے قصوروار نہیں ہیں، ہم قصوروار ہیں۔ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیا میرے بچے کا ایک ہفتے کا وہ ٹیسٹ امپورٹنٹ ہے، یا اس کی یہ امپورٹنٹ ہے کہ میرے کوئی فیملی میں، میرے رشتہ دار میں، میرے عزیزوں کار میں کوئی فوت ہو چکا ہے تو میرے بچے کو وہاں جانا ضروری ہے۔ تو ڈیفینیٹ میرے بچے کا وہاں جانا ضروری ہے، ٹیسٹ ضروری نہیں ہے۔ اس کو یہاں سے سیکریفائی کرنا سکھائیں۔ اگر نہیں سکھائیں گے تو پھر ہم اگلی نسل یہی پیدا کریں گے۔ پوری دیگ نہیں دیکھی جاتی، ایک دانہ دیکھا جاتا ہے، اس سے سمجھ آتی ہے باقی دیکھ گیا۔ اور ان فیوچر یہی جنریشن ہم کریٹ کر رہے ہیں جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں کسی کے ساتھ، صرف ٹیسٹ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا متعلقات کا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے استغفار کر کے، اور جو دنیا میں موجود ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کر کے، اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے۔ اللہ حافظ۔